किन मुख्तलिफ तरीकों से उसको ऐड करते हैं, कौन कौन से। आज हम ये पढ़ेंगे कि हवाला जात कैसे बनाते हैं और कौन कौन से हवाला जात होते हैं और क्या नाम है, किन ज़राए से हासिल किए जा सकते हैं और उनको तरतीब कैसे दिया जा सकता है, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो जब आप अपना मकाला लिखते हैं या साइनॉप्सिस लिखते हैं तो आपको एक गाइडलाइन आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। उस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि आपने रेफरेंस किस तरीके से देना है, यानी उन्होंने आपको गाइड किया होता है उसके अंदर कि आपने कौन से तर्ज का रेफरेंस देना है। अब मुख्तलिफ तर्ज के रेफरेंसेस हैं जो कि इंटरनेशनली वो किए गए हैं, मंजूर शुदा हैं एजुकेशन के लिए, साइंसी मजामीन के लिए, सोशल साइंस के लिए और आर्ट्स वगैरह के लिए। तो जो पाकिस्तान में मशहूर वो चल रहे हैं रेफरेंसेस के, उनमें APA है और शिकागो मैनुअल है। इसके अलावा पाक स्टडीज वालों के लिए तुराबियन वगैरह जो है, सोशल साइंसेज वालों के लिए तुराबियन के नाम से एक है। ये यूं समझ लें कि शिकागो मैनुअल की सादा शक्ल है वो। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं जो रेफरेंस की तरतीब की बिना पर रखे गए हैं कि अगर रेफरेंस आपने रखना है तो किस तरह रखने हैं। किसी में आप मुसन्निफ का नाम पहले लिखते हैं, किसी में आप किताब का नाम पहले लिखते हैं, किसी में आप सन इशाअत जो है मुसन्निफ के साथ लिखते हैं, किसी में सन इशाअत आखिर में लिखते हैं। तो ये जो तरतीब है ये आपकी उस गाइडलाइन के अंदर मौजूद होती है और आप वो गाइडलाइन देख के भी उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो अब ये है कि वो जो आपके रेफरेंसेस हैं उनको आपने मालूम कैसे करना है, मतलब आपने उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो उनको हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपको जो बातें कहूँगा ये सब मिसाली हैं, यानी कि आप आपका असल मकसद ये कि हवाला कैसे देना है, ये हवाला इसका है कि नहीं, इसको फिलहाल आपने जहन में आप नहीं रखिएगा कि ये मतन है तो ये इसका हवाला नहीं बनता, बल्कि असल में मैं आपको हवाले की प्रैक्टिस दे रहा हूँ। मेरी बहुत कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए एक पहले से एक सेशन बना के रखूं, लेकिन बावजूद कोशिश के मुझे टाइम भी बहुत दिया गया है तो वो सेशन मैंने बना के नहीं रखा। इसलिए जारी तरीके से मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। तो हवालाजात के लिए जो है, आप सबसे पहले आप जो भी मतन जमा करें, अपने मतन को जमा करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल भी करते हैं, आप चैट GPT का इस्तेमाल भी करते हैं, आप गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल भी करते हैं, और आप जो है इसके अलावा लाइब्रेरी से लाई हुई किताबें जो है वो, या आपके पास जो मतलब रिटन मतन मौजूद होता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आपके पास फर्ज करने के एक मतन मौजूद है और उस मतन का आपने हवाला ढूंढना है कि वो हवाला उसका कहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको हवाला ढूंढना हो, यानी पहला आपके ऑप्शन जहन में क्या होता है कि मेरे जो ये मतन है इसका हवाला क्या होगा। फर्ज कर लें आपने किताब पढ़ी और आपने उस किताब का एक मतन आपको मिला। ठीक है, मसलन यही है कि फर्ज कर लें ये आपका ये मतन है, फर्ज कर लें इसमें लिखा हुआ है गजवा एहजाब और गजवा खंदक एक ही हैं, एहजाब उस जंग का दूसरा नाम है वगैरह वगैरह। अब ये एक मतन था, आपने इस मतन को कॉपी किया। ठीक है। और
آپ نے کوشش کی کہ میں اس کا متن تلاش، میں اس کا جو حوالہ ہے وہ تلاش کروں، تو آپ نے سادہ طریقہ جو عام لوگ کرتے ہیں وہ آپ نے اس کو یہاں پر گوگل سرچ میں رکھا، اور گوگل سرچ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے سامنے مختلف قسم کے ویب سائٹس کھل گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلاش کرنا ہے کہ آپ کا جو متن ہے وہ اس حوالے سے کوئی چیز آپ کو مل رہی کہ نہیں۔ فرض کر لیں مجھے یہاں پر ایک چیز ملی ہے، اسلامک اردو بکس.com کے نام سے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے غزوہ خندق کا بیان، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ اس کو کلک کیا، میرے سامنے یہ حدیث کی ایک ایپ کھل گئی۔ اسی طرح آپ کے پاس مختلف رسائل کھلیں گے، مختلف کتابیں ہوں گی، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہاں پر جو ہے وہ ایک حوالہ مل گیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو ہے، فرض کر لیں کہ غزوہ خندق، یہی اس آپ کی اس بات کی یہاں سے تائید ہو رہی ہے کہ غزوہ احزاب غزوہ خندق ہی ہے، یہ جملہ جو ہے آپ کا یہاں سے مل رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کا یہاں پہ حوالہ دیا۔ جب آپ شروع میں کام کر رہے ہو تو آپ شروع میں یہ کیجئے گا کہ آپ اس کو سادہ طریقے سے، یعنی کہ آپ یہاں سے انسرٹ فٹ نوٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ فٹ نوٹ کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر یہ حوالہ آ گیا، اور اس کو آپ نے، یہ جو آپ کو ملا ہے انفارمیشن، ابتدائی انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی، اور یہ جو ہے یہ انفارمیشن آپ نے یہاں سے اٹھانی ہے، صحیح۔ اور اس کو آپ نے رکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی کے اندر، صحیح۔ پھر آپ نے مزید اس کی انفارمیشن، یہ حدیث نمبر ہے، یہ بھی آپ نے اٹھا کے اس کو چیٹ جی پی ٹی میں رکھنا ہے، صحیح۔ یہ آپ کو کچھ اس کا ایک ریفرنس ملا ہے، یہ آپ رکھ دیں۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حوالے کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ نے وہ اٹھا کے اس میں رکھنی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ریپیٹ ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی ڈیلیٹ کریں گے تو اب آپ اس کو بولیں کہ مجھے آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ انگلش میں پرومپٹ کہیں، آپ کہیں کہ مجھے اس مواد کا حوالہ بنا کر دو، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیٹ جس میں آپ یہ حوالہ بنواتے ہیں، بس اس چیٹ کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں، اور اسی چیٹ میں جب آپ دوبارہ کریں گے تو آپ نے جو پچھلا طریقہ بتایا ہوگا اسی کو وہ فالو کرے گا۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ یہ حوالہ میں نے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف اس کو مواد اکٹھا کر کے دینا ہے، بے ترتیب اٹھا کے دینے ہیں بھلے اس کو، چیٹ جی پی ٹی اس کو پہچان کے آپ کو اس میں سے انفارمیشن نکال کے اور اس طریقے سے بنا کر دے دے گا جس طرح کے آپ کا حوالہ ہے، اس طرح کا آپ کو مواد بنا کے دے دے گا۔ اب میں نے اس کو کیا کہا کہ مجھے میرے یونیورسٹی نے فرض کر لیں کہ ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ کے مصنف کا مشہور نام، پھر اس کے بعد مصنف کا نام، کتاب کا نام، اور ناشر اور سن اشاعت، یہ پھر صفحہ جلد وغیرہ، اس طرح کی ترتیب ہے۔ میں نے اس کو پہلے تو یہ بولا کہ مجھے اس کا ایک حوالہ بنا کر دو، ٹھیک ہے۔ مکمل مصنف، کتاب، ناشر، شاعت، جلد، صفحہ اگر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا دے گا،
اچھا، یہ چیٹ جی پی ٹی یہ بھی کرتا ہے کہ تفصیلات میں چلا جاتا ہے، تو آپ اس کو شروع میں ہی کہہ دیں کہ مجھے تفصیلات نہیں دی ہیں، مجھے یہ چیز صرف چاہیے، تو پھر وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم وہ کریں گے۔ اب آپ ان کو اس کو بولیں کہ مجھے تفصیلات نہ دیں، صرف حوالہ دیں، اور ایک لائن میں ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرض کر لیں کہ مجھے یونیورسٹی والوں نے کہا ہے کہ آپ نے شکاگو مینول میں لکھنا ہے۔ شکاگو مینول حوالے کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ نے حوالہ دینا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ شکاگو مینول کے مطابق دیکھیں اس نے کیا کیا، محمد بن اسماعیل البخاری الجامعہ الصحیح، پھر اس میں ریاض، دار طوق النجات، اور پھر کتاب المغازی، اس نے پورا دے دیا۔ اب یہ اس نے شکاگو مینول کا طریقہ کار نہیں کیا ہے، اس نے آئی تھنک کہ وہ کیے اے پی اے کیے۔ اچھا، اب اگر فرض کر لیں چیٹ جی پی ٹی جو ہے آپ کو حوالہ جو آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ نہیں دیا آپ نے آپ کو، تو آپ اس کو پھر سمجھا دیں، اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ مصنف کا ایک طریقہ اس کو سکھا دیں کہ دیکھیں مصنف کا مشہور نام، پھر مصنف کا نام، پھر کتاب کا نام، پھر ناشر کا نام، پھر سن اشاعت، جلد، اور پھر صفحہ۔ اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ مزید تفصیلات نہ دیں، اور اگر سن اشاعت نہیں ہے تو آپ سین نون لکھیں، اور اگر جلد یا صفحہ نہیں تو نہ لکھیں، بس فرض کر لیں یہ میں اس کو بول دیا۔ اب اس نے امام بخاری شروع کا وہ کر لیا، محمد بن اسماعیل بعد میں کر لیا، کتاب کا نام کر لیا، اور اب آپ نے اس کو بولا کہ حدیث کے لیے اگر فرض کر لیں بہتر طریقہ یہ کہ ایک چیٹ ایسا کھولیں جو صرف حدیث کے لیے ہو، کیونکہ حدیث عام حوالوں سے مختلف حوالہ ہوتا ہے، اس میں باب اور اس میں کتاب اور باب بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو سمجھا دیں تو پھر یہ اسی طریقے کے مطابق کرے گا۔ اب آپ نے جو بھی حدیث آپ اٹھا کے اس کو دیں گے، یہ اسی طریقے کے مطابق کیا کرے گا، اس حوالے کو درج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب فرض کر لیں کہ ہم کوئی ایک اور حدیث اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو یہاں کوشش کرتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ یہ غزوہ بدر کے متعلق میں اس کو کہتا ہوں
غزوہ بدر چیٹ جی پی ٹی میں ہی جاتے ہیں، نئی نئی چیٹ کھولتے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ گوگل پہ جا کے اپنا حوالہ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ریفرنس مل جائے گا، آپ وہاں سے اس ریفرنس سے نکالیں۔ جب بالکل بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی نا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلا آپ نے جنگ بدر لکھا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے وکی پیڈیا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وکی پیڈیا کا حوالہ ڈائریکٹ آپ نے نہیں دینا ہے اپنے حوالہ جات کی، یہ ایک بہت کمزور حوالہ سمجھا جاتا ہے اور عموماً منع کیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں کہ آپ نے وکی پیڈیا کا حوالہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک آزاد تحقیق کا وہ ہے، اس میں تصدیق نہیں ہوتی کسی چیز کی، عام لوگوں نے انفارمیشن اپلوڈ کی ہوتی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی جو بات ہے یہ درست نہ ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اکثریت ویکیپیڈیا پہ جو لوگوں نے اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کتابوں سے آگے پیچھے مختلف جگہوں سے وہ انفارمیشن کاپی کی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک فرسٹ سورس کے طور پہ کام آ سکتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی تحقیق کا انداز نہیں ہے کہ آپ تحقیق جو ہے نا ویکیپیڈیا سے کریں، لیکن آپ کو ایک حوالہ نہیں مل رہا تو آپ کو اس کی انفارمیشن کے حوالے سے ایک آئیڈیا یہاں سے مل جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس موضوع پہ کچھ لکھا ہے تو کس کتاب میں لکھا ہے یا کہاں سے لیا ہے انفارمیشن، تو ایک ابتدائی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرنیٹ سے آپ نے بھلے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے بھلے چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ کرنی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو انفارمیشن لکھنی ہے اس کے متعلق آپ نے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن اٹھائی ہے وہ انفارمیشن بالکل درست ہے، اس کی کتاب کا حوالہ بالکل درست ہے، اور آپ نے حوالہ جو لیا ہے وہ مصدر اصلی سے لیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مصدر اصلی کیا ہے، فرض کر لیں مصدر اصلی وہ ہے کہ جو کسی حوالے کا سب سے پہلا سورس ہے۔ مثلا ایک حدیث آپ نے لی ہے تو اس کا مصدر اصلی جو ہوگا نا وہ اس کی حدیث کی کتاب ہوگی، نہ کہ فرض کر لیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی کتاب میں آپ نے کوئی حدیث دیکھی، تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا حوالہ پہلے نہیں دیں گے، اگر فرض کر لو آپ نے اس حدیث کو ڈھونڈ کے آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے۔ اگر فرض کر لیں آپ نے مزید بھی اس کو لکھنا ہو تو آپ اس کے ساتھ بحوالہ آخر میں لکھیں، اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے اس کا نام لکھیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ عام جو آج کل موجودہ کتابیں ہیں، مودودی صاحب کی ہے اور تقی صاحب کی ہے، یا آ، امام رضا خان بریلوی صاحب کی ہے، یا کسی کی بھی ہے، آپ نے یہ فرسٹ سورس نہیں ہے، یہ تحقیق کے میدان میں اگر آپ نے ان کا حوالہ دیں گے تو یہ ثانوی حوالہ کہلائے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اپنے حوالوں میں جتنا ہو سکے ثانوی حوالوں سے پرہیز کریں، ثانوی حوالے بالکل نہ دیں، ویکیپیڈیا کا حوالہ تو بالکل نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا بعض لوگ لکھ دیتے ہیں نا کہ ویکیپیڈیا کا لنک اٹھا کے دے دیتے ہیں، وہ آپ نے بالکل نہیں لکھنا۔ آپ نے اگر لکھنا ہے تو اسی ویکیپیڈیا میں آپ کو اس انفارمیشن کے حوالے سے انہوں نے کتابیں دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بالکل آخر میں لنکس دیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر آئیں تو آخر میں یہ دیکھیں یہ حوالے دیے ہوئے، یہ بھی خیال آپ نے کرنا ہے کہ بعض حوالے انگریزی سورس سے لیے گئے ہوتے ہیں اور ثانوی ہوتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے کہ ثانوی حوالہ آپ نے کوشش کرنی ہے نہیں لکھنی ہے، اور آپ نے حوالہ اگر اسلامی ہے تو آپ نے اس کو کسی انگریز کی کتاب سے نہیں لینا، جب تک کہ کوئی ایسی تحقیق نہ ہو کہ جو اس نے کی، اور ہمیں مثلا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مستشرقین نے تلاش کر کے، اور ہمیں اسلامی کتابیں ہیں لیکن انہوں نے تلاش کر کے ترجمہ کر کے پیش کی ہیں، تو اس صورت میں ہم ان کا حوالہ دے سکتے ہیں، ادروائز ہم نے ان کا حوالہ نہیں دینا ہے۔ یہ تحقیق کے خلاف ہے کہ آپ مصدر اصلی کو چھوڑ کر آپ ثانوی مصادر کا حوالہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو حوالے کے حوالے سے یہ دو باتیں کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنا ہے حوالہ،
اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ نہ ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے کہ مجھے اس کا حوالہ ڈھونڈ کے دیں. ٹھیک ہے، مجھے اس کا حوالہ ڈھونڈ کر دیں. یہ دیکھیں، اس نے آپ کو یہ حوالے مختلف دے دیے ہیں اٹھا کے. ٹھیک ہے، اور آج کل جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ انٹرنیٹ کا حوالہ بھی دیتی ہے. اگر فرض کر لیں نہیں دیتی تو آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کے ساتھ لنک بھی دیں، لنک اور سورسز بھی دیں. آپ ان لنکس پہ جائیں گے اور آپ پتہ لگائیں گے. فرض کر لیں جیسے بیٹل آف بدر، یہ کسی نے مضمون لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دیکھیں، کچھ چیزیں آپ کو اس نے وہاں جانے کے بجائے ایک فائل ڈاؤن لوڈ کر دی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سورس پہ یہ پی ڈی ایف موجود تھی. اب دیکھیں، فرض کر لیں کہ آپ نے یہی حوالہ دینا ہے، ان کیس آپ نے یہ حوالہ دینا ہے اور آپ کے پاس اور سورس نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیکسٹ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، اگر یہ امیج ہے تو آپ اس کی امیج کے اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ یہ اٹھا کے چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں. ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی کو دیں اور آپ اس کو بولیں کہ مجھے اس کا حوالہ بنا کر دیں. شکاگو مینول، فرض کر لے 2016 کا، وہ شکاگو مینول 16 کا حوالہ، 16 ایڈیشن. اس نے کیا کیا، وہ جو شکاگو مینول کا حوالہ تھا اسی طرح اٹھا کے اس نے ہمیں دے دیا اور ساتھ میں اس نے لنک بھی دے دیا. اگر آپ کسی جرنل کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ نے اس جرنل کی لنک بھی دے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ایک لنک ہوتا ہے ڈی او آئی لنک، ڈی او آئی لنک، اگر ہو تو آپ وہ ضرور دیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ پلیز گیو می ڈی او آئی لنک if available. ٹھیک ہے، وہی ہے، اس میں ڈی او آئی لنک نہیں دیا ہوا. اگر ڈی او آئی لنک نہیں دیا تو پھر چھوڑ دیں. ڈی او آئی لنک جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کا ایک انٹری کی ہوتی ہے، انڈیکس کیا ہوتا ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل کے ساتھ ڈی او آئی لنک دیں. وہی لنک کا ہی اس کا ہوتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ لنک ہوتا ہے ایک قسم کا. تو آپ نے اس کے ساتھ وہ آخر میں وہ لنک دینا ہے. اگر وہ نہیں ہو تو پھر آپ نے صرف ویب سائٹ، جس ویب سائٹ سے، جس جرنل کی ویب سائٹ سے آپ نے یہ لیا ہے وہ لنک بھی ساتھ میں دے دیں. مصنف کا نام دیکھیں، ایک مصنف، اس کے اگر 4 6 مصنف ہیں تو پہلا مصنف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایٹ آل ہوتا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، اور اردو میں بھی آپ صرف ایک دو مصنف کے نام لکھتے ہیں، وہ دیگر کر کے آپ باقی حوالے لکھتے ہیں. آپ اگر فرض کر لیں اس کو یہ کہیں کہ جی یہ مجھے اردو میں یہ حوالہ لکھ کے دو تو یہ آپ کو اردو میں حوالہ لکھ کے دے گا. اسی طرح میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ٹرانسلیٹریشن بھی بتاؤں گا. تو یہ اگر فرض کر لیں کہ مجھے اس حدیث کا یہ حوالہ دیا ہوا ہے، یہ یہ حدیث کا حوالہ اس نے یہاں دیا ہوا ہے، میں نے اس کو بولا کہ یہ حوالہ مجھے ٹرانسلیٹریٹ کر کے دو. ٹرانسلیٹریٹ، یہ ایک اور آپشن آپ کو بتا رہا ہوں. ٹرانسلیٹریٹ جو ہے بعض جگہوں پر آپ کو صرف اردو حوالہ نہیں مانگتے. جیسے آرٹیکل آپ لکھتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے حوالوں کے ساتھ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیٹریشن دیں. آپ ہمیں صرف اردو عربی میں نہیں لکھیں بلکہ اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی انگلش میں دیں. تو ٹرانسلیٹریٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا رومن میں لکھنا.
تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹریٹ کرنا ہے. تو یہ بھی انٹرنیشنلی ٹرانسلیٹریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ عربی کے لیے اپنے حروف ہوتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ انگلش میں بس اسی کے آواز پر مبنی جو وہ ہے وہ بنا دیں. اب میں نے اس کو کہا کہ ٹرانسلیٹریٹ دس. یہ دیکھیں جب میں نے اس کو ٹرانسلیٹریٹ کہا تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ حوالہ انگلش میں لکھ دیا. صحیح. اگر آپ اس کو کہیں کہ جی ود عربک سائنس, ٹھیک ہے. دیکھیں کیا کرتا ہے یہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں دار توقن نجات, نجات جو تھا اب اس نے کس طرح لکھ دیا, ریاض. ریاض میں ضاد کی آواز نکالنے کے لیے یہ اس طرح باقاعدہ اس نے ڈی کے ساتھ چھوٹا سا ڈاٹ ہے, اے کے اوپر ایک چھوٹا سا لائن سی بنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ والا طریقہ جو یہ انٹرنیشنل طریقہ ہے ٹرانسلیٹریشن کا. یہ ہا کی آواز تو عربی اردو میں اپنا انگلش میں نہیں ہوتی نا, تو یہ ایچ کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, یہ دیکھیں. تو یہ ٹرانسلیٹریشن کہلاتا ہے. آپ نے اپنے حوالے کے اندر اگر ٹرانسلیٹریشن بھی مانگی گئی ہے تو آپ اس طریقے سے دیں گے, یعنی اردو کا حوالہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ نے انگلش میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو آپ عربی حروف کو ٹرانسلیٹریشن میں لکھیں, عربی متن کو ٹرانسلیٹریشن میں بھی لکھیں. بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً انگلش میں آپ سے عربی متن نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں کہ عربی بھی اگر آپ نے لکھنی ہے تو آپ نے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹریٹ کرنی ہے. تو جب آپ کو یہ والا ڈیمانڈ آپ سے کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے کہ مجھے یہ ٹرانسلیٹریٹ کر کے دے دو. آپ ٹرانسلیٹریٹ, یہ لفظ آپ یاد رکھیں, یہ جو آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے اندر پرومپٹ کا طریقہ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو خصوصی طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹریٹ کا لفظ بولنا ہے. ٹرانسلیٹریٹ کا لفظ بولیں گے تو آپ کو وہ اس طرح کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے حوالہ تلاش کرنے کا تھا کہ آپ نے انٹرنیٹ سے اگر کوئی حوالہ تلاش کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, کہ آپ نے اٹھا کے اور پھر اس کو چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے دے دے گا حوالہ. پھر آپ نے اس کا کراس چیک کرنا ہے. کراس چیک یہ کرنا ہے کہ ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے بخاری کا, آپ نے بخاری کی کتاب, آپ نے اس کا کوئی متن اٹھانا ہے, وہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی کو بول دیں کہ مجھے اس کا متن اٹھا کے دے دیں, ٹھیک ہے. اب جیسے اس نے یہ متن اٹھا کے دے دیا, دیکھیں اس نے مجھے یہ متن اٹھا کے دیا ہوا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اسی متن کو میں نے اٹھا کے اور مکتبہ شاملہ میں اصل کتاب کا جو متن ہے وہاں پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ اس کو مکتبہ شاملہ, جو نئی مکتبہ شاملہ ہے وہ آپ اپنے شاملہ ڈاٹ او آر جی کے وہاں پر جا کر وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شاملہ ڈاٹ ڈبلیو ایس, شاملہ ڈاٹ ڈبلیو ایس, اور شاملہ میں یہ ہے. یہاں پہ آپ کو برنامج جو ہوگا تنزیل المکتبہ, اس میں جا کے آپ نے یہاں سے اس کا سافٹ ویئر مکتبہ کا وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا لنک, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, پھر اس کو بعد میں انسٹال کر لیں. اس کے لیے انسٹال کرنے کے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کو جو چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پہ عربی انسٹال ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر عربی انسٹال نہیں ہوگا تو وہ عجیب و غریب قسم کی لینگویج آئے گی جب آپ کا شاملہ سٹارٹ ہوگا. تو آپ نے یہ عربی انسٹال کرنی ہے. عربی کے انسٹال کرنے کا طریقہ میں نے اپنے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, وہ آپ کو میں دے دوں گا. کلاس کا ٹائم کم ہے, اس میں ابھی فی الحال نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ لنک میں دے دوں گا عربی کیسے انسٹال کرنی ہے. اچھا, پھر یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو اپنا متن ہے آپ نے وہ اٹھایا اور آپ نے
تلاش کرنا ہے اس کو، یہاں پر اس جگہ پر آپ اپنا وہ متن اٹھا کے دے دیں، آپ اس کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس نے بہت سارے جگہوں پر آپ کا یہ متن ڈھونڈا ہے، بہت سی جگہوں پر، یہ دیکھیں یہ کتابوں کے نام ہیں، یہ الطبقات الکبریٰ میں بھی ڈھونڈا ہے اس نے، مسند احمد میں بھی ڈھونڈا ہے، صحیح بخاری میں بھی ڈھونڈا ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن الترمذی میں، بہت سارے حوالے دیے ہیں۔ آپ ایک یا دو حوالے دیں، اور حوالوں میں جو سب سے مستند حوالہ مانا جاتا ہے کوشش کریں کہ وہ دیں، اگر موجود ہے تو باقی احادیث کے حوالے سے بہتر ہے کہ آپ بخاری کا حوالہ دیں، اور اس کے ساتھ اگر ایک اور حوالہ بھی دے دیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دو حوالے دے سکتے ہیں، دو دو تین حوالوں سے زیادہ نہ دیں۔ بعض لوگوں نے مقالے کے اندر جو ہے وہ ایک حوالے کے ساتھ 10 حوالے دیے ہوتے ہیں، تو وہ طریقہ بہتر نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کے وہ آپ کے لیے جب آپ پلیجرزم چیک کرنے جائیں گے نا بعد میں، تو وہاں آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا۔ ضرورت نہیں ہے، آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے کہ آپ اتنے سارے حوالے دیں۔ جب آپ اپنی کتاب نشر کریں، اپنی کوئی کتاب لکھیں، بھلے اس کے اندر آپ پھر 20 حوالے دیں، لیکن مقالے کے اندر کوشش کریں کہ جو موسٹ آتھینٹک اور جو پرائمری سورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصدر اصلی، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مصدر اصلی دینا ہے حوالے کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ اور مصدر اصلی سے مراد یہ ہے کہ اگر حدیث ہے تو آپ نے حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں ان میں سے دینا ہے آپ نے، یعنی کہ کسی تیسرے چوتھے بندے نے لکھی ہے کتاب، اس کی کتاب کا حوالہ دیں، بلکہ اصل جو بخاری کی حدیث ہے تو آپ نے بخاری ہی سے دینا ہے، کسی اور کی کتاب سے اس کا حوالہ نہیں دینا۔ فرض کر لیں میں نے یہاں پہ یہ ڈھونڈا، مجھے یہ مل گیا بخاری کا یہ حوالہ، اب اس کا یہ حوالہ کیسے دیں گے؟ یہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے بطاقہ، اس کو بولتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کا بطاقہ ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ آ گیا۔ آپ نے ان سب کو اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ ان سب کو اٹھا کے آپ نے چیٹ جی پی ٹی میں ڈالنا ہے، اور آپ نے یہ انفارمیشن دینے کے بعد یہ یہ میں نے اس کو دے دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ریفرنس بنا دو اس کو، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ بنا دو۔ اردو میں بول دیا میں نے، انگلش میں بولنے کی ضرورت نہیں، میں اسی لیے جان بوجھ کے اردو میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ آپ کو پرومپٹ بنانے کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ پرومپٹ انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت مشکل الفاظ میں، یہ بتانے کے لیے کہ پرومپٹ انجینئرنگ کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو وہ الفاظ دینے ہیں کہ جو آپ کے حوالے کے لیے یا آپ کے متن کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اگر آپ نے حدیث کی کتاب کرنی ہے تو آپ نے حدیث کی اصطلاحوں میں بات کرنی ہے، اگر آپ نے فقہ کی کتاب کا معلومات کرنا ہے تو آپ نے فقہ کی اصطلاحات استعمال کرنی ہے، اگر آپ نے سائنس کی کتاب کا علم کرنا وہ حوالہ ڈھونڈنا ہے تو آپ نے سائنسی اصطلاح میں اس طریقے سے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے، تو اس کو پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ مشین کو سمجھانی ہے، تو اس کو آپ نے ایسے الفاظ استعمال کر، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو انگلش میں لکھتے ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں کہ یہ عربی جو ہے وہ انگلش میں لکھی ہو، اپنے الفاظ میں بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر لفظ کیا ہے؟ ٹرانسلیٹریشن، تو آپ اس کو جب بولیں گے ٹرانسلیٹریشن تو وہ سمجھ جائے گا، فوراً آپ کو اسی طرح بنا کے دے دے گا۔ دیکھیں اس نے یہاں سے باقاعدہ اس پورا حوالہ اٹھا کے دے دیا،
میں نے اس کو سمجھایا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی چیٹ میں ایک چیز اس کو سمجھا دیں گے، پھر آپ نے صرف مواد اٹھا کے کاپی کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے کتنا بڑا مواد یہاں اٹھا کے اس کو کاپی کیا ہے، میں نے اس کو تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس میں یہ کرو یہ نہیں کرو، لیکن اس کو پتا تھا کہ حوالہ لکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اس میں سے وہاں وہ چیزیں اٹھائیں اور مجھے حوالہ بنا کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اچھا پھر میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ نے مشہور نام پہلے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد نام لکھنا ہے، پھر کتاب لکھنی ہے، تو اس نے اسی طریقے سے مشہور نام اس میں سے نکالا، پھر اس نے عام نام لکھا، پھر اس کے بعد اس نے کتاب کا نام لکھا، پھر اس نے جو طریقہ کار میں نے اس کو سمجھایا تھا، پھر اب کیا ہے کہ آپ کے لیے آسان یہ ہو گیا، اس چیٹ کو آپ ڈیلیٹ نہیں کریں، اور ایک ایک کر کے اپنی جتنی بھی احادیث کی حوالے اس میں دیتے جائیں، اور وہ حوالہ اٹھا کے آپ اپنے کتاب کے اندر یہاں کاپی کرتے جائیں۔ اب فرض کر لیں کہ میں نے یہاں اس کا حوالہ دینا ہے، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہاں انسرٹ فٹ نوٹ پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے آلٹ کنٹرول اور ایف پہ کلک کیا، آلٹ کنٹرول ایف، آلٹ کنٹرول ایف، میں یہاں پہ آپ کے یہ چیٹ کے اندر لکھ دیتا ہوں، آلٹ کنٹرول ایف فار فٹ نوٹ۔ اور اگر آپ نے اینڈ نوٹ دینا ہے، اینڈ نوٹ کہتے ہیں جو آخر میں آپ حوالہ دیتے ہیں، آلٹ کنٹرول ڈی، یہ اینڈ نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے دو طرح کے، آپ کے یونیورسٹی میں آپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے حوالے جو ہیں وہ باب کے آخر میں لکھیں، صحیح ہے، یا آپ اپنے حوالے جو ہے وہ بالکل آخر میں لکھیں، یا آپ اپنے حوالے جو ہیں وہ ہر صفحے پر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے وہ، اگر آپ نے مختلف باب میں لکھنا ہے تو آپ کو، میں نے ورڈ کی کلاسیں لی ہیں، اس میں میں نے آپ کو سیکشن کا طریقہ بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سیکشن کے طریقے سے اپنے اس کو ورڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہے، تو جب آپ سیکشن کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ نے ایک باب کا ایک سیکشن بنایا، دوسرے باب کا دوسرا سیکشن بنایا، تو اب آپ باب کے آخر میں اس کو حوالہ اینڈ نوٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ نے سیکشن نہیں بنائے ہوں گے تو اینڈ نوٹ کا مطلب یہ کہ بالکل آپ کے متن کے بالکل آخر میں لے جا کے یہ حوالے دے دے گا، لیکن اگر آپ نے سیکشن بنائے ہو تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکشن کے آخر میں دو یا ڈاکومنٹ کے آخر میں دو، دو آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس۔ پھر وہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فٹ نوٹ کو اگر آپ نے اینڈ نوٹ میں بدلنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو کنورٹ بولیں گے تو یہ بدل دے گا اس کو۔ ابھی ہم اس پہ آتے ہیں، پہلے یہاں حوالہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک حوالہ چیٹ جی پی ٹی سے بنا کر اس کو دیا تھا۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے متن دے کے ڈائریکٹ بھی حوالہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لنک ضرور مانگیں۔ ایسے کاپی پیسٹ والے کام سے آپ لوگ اجتناب کریں، آپ محقق ہیں، آپ نے کم سے کم اتنا، آپ نے علمی دیانت کرنی ہے کہ آپ نے جو کچھ معلوم کیا ہے انٹرنیٹ سے، جو کچھ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کیا ہے، اس کا آپ کم سے کم یہ کریں کہ اس کا کراس چیک کریں۔ کراس چیک سے مراد ہے کہ اس کی اصل متن تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے حدیث کے لیے میں نے بخاری کا وہ جو متن میں نے معلوم کیا تھا، وہ متن آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، آپ گوگل پہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو متن کا کچھ بھی ٹکڑا مل جائے، آپ نے شاملہ میں آنا ہے، اور شاملہ میں آپ نے اس کو سرچ میں اس کو رکھنا ہے۔ سرچ میں کرنے کے بعد آپ کو شاملہ کی جتنی کتابیں ہیں اس میں سے یہ ڈھونڈ کے دے دے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اس نے اچھی خاصی کتابیں جو ہے، اس نے تقریباً کوئی 691 نتائج مجھے دیے ہیں، جو مختلف جگہوں سے اس نے اس متن کو نکالا ہے۔ تو آپ نے جو موسٹ اوتھینٹک متن ہے اس تک جانا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحیح بخاری کا یہاں تک میں گیا، اور یہ جیسے میں یہاں کلک کروں گا تو وہ یہاں پر اس جگہ پہ اسکرین پہ وہ آ جائے گا۔ پھر یہاں سے میں نے اس کتاب کا یہاں سے حوالہ اٹھانا ہے، یہ میں نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے یہاں سے اٹھا لیا، آپ کو حدیث کی کتاب کا حوالہ مل گیا، لیکن اگر آپ نے اس کے باب کا بھی اور اس کے حدیث نمبر بھی کرنے ہیں اور ان کے صفحہ اور جلد کا بھی کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کو وہ باب نظر آ رہا ہے، وہ باب آپ لکھ لیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو حدیث نمبر نظر آ رہی ہے، وہ حدیث نمبر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ ضروری نہیں کہ یہ سب چیزیں خود ترتیب دیں، آپ ایک دفعہ چیٹ جی پی ٹی کو وہ ترتیب سمجھا دیں،
اور چیٹ جی پی ٹی کو آپ آگے پیچھے اٹھا کے دے دیں انفارمیشن، کوئی بات نہیں، کوئی چیز پہلے کر دیں کوئی بعد میں کر دیں، وہ آپ کو اسی ترتیب سے کر کے دے دے گا۔ پھر یہاں آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ جز قبل لکھا ہوا ہے، اور رقم جو ہے وہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر، یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے یہ ساری اٹھا کے دے دینی ہے، جلد، صفحہ اور رقم یعنی حدیث نمبر، یہ آپ نے اس کو اٹھا کے دے دینا ہے۔ پھر وہ آپ کو حوالہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ بنا کے دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر فرض کر لیں کسی کے پاس شاملہ انسٹال نہیں ہے، تو آپ شاملہ کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور آپ نے کیا کیا کہ یہاں پر بھی شاملہ کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن آتا ہے بحث فی المکتبہ۔ ٹھیک ہے، بحث فی المکتبہ میں آپ آئے، آپ نے فرض کر لیں کہ بخاری کی کتاب اسماء الکتب میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کے بجائے میرا مشورہ یہ کہ آپ کیا کریں، پہلے اسماء الکتب میں آئیں اور یہاں پر آپ لکھیں، فرض کر لیں کہ میں نے مسند احمد لکھ دیا، یا عربی کا آپ نے کی بورڈ کرنا ہے، بحث عن کتاب، میں نے کہا اس کو کہ البخاری کر کے دیکھتے ہیں، چلے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے البخار پورا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے یہاں پر مختلف کتابوں کا دے دیا۔ اگر وہی چیز ہے جو میں چاہ رہا ہوں تو وہ یہاں سے میں اٹھا کے دے دوں گا، جیسے الجامع۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کتاب کا اصل نام ہوتا ہے، بعض کتابیں اپنے اصل نام سے مشہور نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں الجامع المسند الصحیح، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کلک کیا اور انتقل الی الکتاب، کتاب کے اوپر آ گئے آپ۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی کتاب ہے، فرض کر لیں میں اس وقت کتاب کا چونکہ ٹائم کم ہے تو اس کو بس کوئی بھی کتاب ہے کہ آپ نے نکال لی۔ اس کتاب کو نکالنے کے بعد آپ نے یہاں پر بحث فی کتاب الحالی اور کامل المکتبہ، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کتاب کے اندر اندر چیز ڈھونڈ کے دے گا۔ اگر آپ نے پورے مکتبے کے اندر ڈھونڈنا ہے تو آپ نے کامل المکتبہ میں کرنا ہے۔ تو میں نے اس پہ ڈھونڈنا ہے تو میں یہاں سے کلک کروں گا کتاب الحالی، اور یہاں پر وہ متن دے دوں گا اٹھا کے، فرض کر لیں، اور بحث پہ کلک کروں گا تو مجھے وہ متن ڈھونڈ کے دے دے گا۔ یہ اب محنت، یہ ایک محنت ہے، یہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ نے ہر کتاب جو عربی کتاب ہے وہ آپ نے شاملہ کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ڈھونڈنی ہے۔ اگر شاملہ پہ نہیں ملے تو آپ نے گوگل کے اوپر وہ کتاب تلاش کرنی ہے۔ اگر گوگل پہ بھی نہیں ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک اور آپشن ہے گوگل اسکالر، scholar.google.com، یہ آپ لکھیے گا scholar.google.com۔ اور یہاں پر آپ نے scholar.google.com میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے وہ متن اپنا کاپی کرنا ہے جو متن آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ میں نے یہاں سے ایک متن کا ایک ٹکڑا لیا، یہاں پر میں نے لکھا، تو دیکھیں اس نے مختلف کتابیں، اور اگر فرض کر لیں کتابیں نہیں ہیں، جرنل ہیں، ان کی لسٹ دے دے گا۔ میں ان جرنل یا کتاب پہ جاؤں گا اور اس کا سورس مجھے یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ میں کیا کروں گا، یہاں سے کتاب کا نام لوں گا، میں یہاں سے مصنف کا نام لوں گا، اگر ناشر ہے میں یہاں ڈھونڈوں گا، ناشر کا نام لوں گا۔ اگر یہاں سے مجھے ناشر کا نام نہیں ملے نا، میں نے گوگل پہ اس کتاب کا مصنف کا نام سرچ کرنا ہے اور وہ کتاب تلاش کرنی ہے، اور پھر اس کا جو ناشر اور اس کے صفحے نمبر، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اصل متن تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ نے حق ادا کرنا ہے، واقعی آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ اس کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کتاب سے دیکھ کر یہ لکھا ہے، یعنی آپ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں لکھوایا، تو پھر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی کام لیں۔ اردو عربی میں آج کل اس میں پلیجرزم بھی نہیں ہوتا، تو آپ آرام سے جو متن لکھوانا چاہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائیں، لیکن کیا ہے
کہ حوالہ جات کے اوپر اور اس کی جو متن ہے اس کا کراس چیک ضرور کریں. کراس چیک کریں گے آپ تو آپ کا جو تحقیق ہے وہ بالکل درست ہوگی. ایک بات یہ تھی کہ حوالے آپ نے یہاں دینے، اور حوالہ اگر ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈنا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. اب یہ میں نے یہاں پہ حوالہ دے دیا، ٹھیک ہے. اس کو اردو سائٹ پہ لانا ہے تو اردو سائٹ کے لیے میں نے ایک الگ کلاس وہ کی ہے کہ آپ یہ لائن اردو کی کیسے اس طرف لائیں گے. اس پر میری ایک کلاس موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، اسی طرح آپ نے باقی سارے حوالے دینے جو بھی ہیں. فرض کر لیں کہ آپ نے جب دوبارہ حوالہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے دوبارہ ایک حوالہ دینا، اسی حوالے کو دوبارہ جب آپ دیں گے تو اگر اسی جگہ پہ دے رہے ہیں جہاں پر یہ حوالہ موجود ہے تو آپ بالکل اگر یہی حوالہ ہے تو آئزن لکھ دیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جلد اور وہ چینج ہے تو یہاں پہ جلد اور صفحہ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ لکھ دیں. حدیث نمبر اگر چینج ہے حدیث نمبر لکھ دیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ حوالہ کسی اور صفحے پہ اسی کتاب کا حوالہ آگے آگے جا کے دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پورا حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف مصنف کا نام، کتاب کا نام، مصنف کا نام ہے البخاری محمد بن اسماعیل، اور الجامع، اور پھر آپ نے صرف کیا کرنا ہے، رقم جو بھی آپ کی وہ حدیث ہے، یا اگر باب کتاب باب لکھنا چاہیں تو کتاب باب لکھ سکتے ہیں. کتاب یہ، باب یہ، کیونکہ حدیث میں یہ یاد رکھیے کہ حدیث کے حوالے میں کتاب باب اور حدیث نمبر لازمی لکھتے ہیں. صفحہ نمبر اور جلد نمبر نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا یہ تین چیزیں کتاب باب اور رقم یہ آپ نے حدیث کی اس حوالے کے ساتھ ہمیشہ لکھنا ہے. پھر آپ نے جلد یا صفحہ اگر ہے وہ دے دیں. لیکن ناشر کا اور اس کی تفصیلات، شہر کی تفصیلات، یہ دوبارہ حوالہ، یہ مختصر حوالہ کہلاتا ہے. مختصر حوالے میں آپ نے وہ ڈیٹیل نہیں دینی. اگر آپ نے یہ فرض کر لیں کہ یہ کتاب کسی اور، آپ کو پتا ہو کہ یہ کسی اور نے یہ کتاب نہیں لکھی، تو آپ صرف اس کا مشہور نام بھی لکھ دیں تو کافی ہے. مثلا بخاری لکھ دیں، البخاری لکھ دیں، الجامع الصحیح لکھ دیں تو بھی صحیح ہے. اور اگر آپ صرف البخاری لکھ دیں، کتاب کا نام بھی نہیں لکھیں تب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے سپروائزر سے پوچھیے گا کہ میں اس کو کیا دوں. آپ صرف بخاری لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا صرف لکھا ہوتا ہے بخاری، آگے حدیث کا نمبر لکھا ہوتا ہے. تو مختصر ترین حوالہ اگر آپ نے پہلا حوالہ مکمل دینا ہے، اس میں آپ نے مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، آپ نے اس میں کتاب کا نام بھی لکھنا ہے، ناشر ہر چیز لکھنی ہے. لیکن دوسرے حوالے پھر آپ مختصر دیں گے. اگر آپ نے اسی لائن پہ دینا ہے اور وہی چیز حوالہ ہے تو آئزن لکھنا ہے. یہ آپ نے طریقہ کار فالو کرنا ہے. تو ایک تو حوالے کا یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا جی، شکیل بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، بس میں یہی کہنے والا تھا کہ 5 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو پھر اچھا انشاءاللہ اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. شکریہ. اچھا. تو یہ حوالے اس میں ایک کلاس ہم اور لیں گے، اس میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اینڈ نوٹ وغیرہ اور اس کا بھی آپ لوگوں کو بتا دوں. جی جی بالکل، تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے کے آخر میں وہ کلاس بھی رکھ لیتے ہیں جی. جی جی. تو یہ جو ہے یہ حوالے کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شکاگو مینول یا اے پی اے حوالہ ہوتا ہے. اب شکاگو مینول میں جو حوالہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو مصنف کا مشہور نام، کتاب، اس کے بعد ناشر اور اس کی آپ کرتے ہیں ناشر کا جو اشاعت ہے. اور اگر آپ نے اے پی اے اسٹائل کرنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے مصنف کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کے سن اشاعت لکھتے ہیں بریکٹ میں، اس کے بعد آپ کتاب کا نام لکھتے ہیں. تو صرف ایک ترتیب ہے اور کچھ نہیں ہے. اے پی اے اور شکاگو مینول کوئی بلا کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ آپ کے ریفرنس کی ایک ترتیب ہے. وہ ترتیب آپ ایک دفعہ سمجھ لیں تو آپ پھر اسی طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک چیز اور تھی کہ میں اے پی اے اسٹائل کے اندر، زیادہ تر یونیورسٹی میں آج کل اے پی اے اسٹائل بھی بہت چل رہا ہے. اگر آپ نے یہ فٹ نوٹ میں حوالہ، یہ حوالہ دینے کے لیے آپ کی
تین طریقے سے حوالہ دیتے ہیں، دو تین طریقے سے. ایک حوالہ کہلاتا ہے یہ نوٹس کہلاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نوٹس. یہ جو حوالہ ہے اس کو ہم نوٹس کا حوالہ کہتے ہیں. اگر یہ حوالہ آپ نے یہاں دینا ہے مختصر، مثلا آپ نے یہاں لکھا البخاری، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں لکھ دیا یہ سن اشاعت، بس اتنا لکھ دیا. ٹھیک ہے. اور اے پی اے کے سٹائل میں عموماً آج کل یونیورسٹی میں یہ والا طریقہ یہ ہے، وہ اس میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، یہ نوٹ نہیں لکھتے، نوٹ والا حوالہ نہیں لکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک البخاری اور بس صرف اس کے ساتھ کیا لکھ دیا، سن لکھ دیا. اور یہ جو فل حوالہ ہے یہ آپ کے باب کے آخر میں یا آپ کے ڈاکومنٹ کے آخر میں دیتے ہیں جو نوٹ والا حوالہ ہے. اور بعض اس میں نوٹ والا حوالہ ہی نہیں دیتے، سیدھا سیدھا پھر کتاب کا پورا ایک حوالہ جو ہے آخر میں جو مصادر مراجع اس میں دیتے ہیں. تو یہ والا جو طریقہ ہے نا، یہ جو اس طریقے کو کہتے ہیں انٹیکس سائٹیشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹیکس سائٹیشن. تو یہ جو انٹیکس سائٹیشن ہے یہ آپ عموماً اسلامیات اور عربی کے اندر آپ کو اینڈ نوٹ اور زوٹیرو اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اردو اور عربی جو مقالے ہیں ان کے اندر. لیکن انگلش مقالوں کے اندر چونکہ وہ آپ نے وہ پورا اپنا ایک وہ سسٹم وہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اینڈ نوٹ یا زوٹیرو میں لکھتے ہیں. وہی چیز آپ یہاں پہ مینول یعنی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی کوئی کسی بلا کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ ہے کہ وہ چیز کو تھوڑا خودکار طریقے سے کر دیتا ہے. اگر فرض کر لیں آپ کو اگلی دفعہ اس کو اے پی اے سے شکاگو میں کرنا ہو تو بس وہ صرف ایک کلک سے آپ کا وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ اس کے ذریعے آپ نے ڈالے ہوتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کون سا والا کہاں ڈالا ہے، وہ خود ہی اس کو چینج کر دیتا ہے. بس اس کے اندر یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھا اب یہ جو آپ کے جتنے بھی حوالے جمع ہو جائیں، جب یہ حوالے جمع ہو جائیں ان سب حوالوں کو آپ کیا کریں، یہاں سے آ کر آپ سب سے پہلے تو اپنے فٹ نوٹ کو اینڈ نوٹ پہ کر دیں. جب آپ اینڈ نوٹ کریں گے تو آپ کے حوالے سب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ پہ چلے جائیں گے. آپ ان کو وہاں سے کاپی کریں اور ان سے مصادر مراجع بنائیں. مصادر مراجع بنانے کے لیے آپ کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں سے جلد نکالنا ہے، صفحہ نکالنا ہے، حدیث نکالنا ہے، جو باب اور کتاب ہے وہ ہٹانا ہے. آپ نے صرف مصنف کا نام، یعنی آپ نے مصادر مراجع کے لیے کیا کرنا ہے، مصنف کا نام، کتاب کا نام، ناشر کا نام اور سن اشاعت یہ آپ کے ہونے چاہیے. تو آپ کے مصادر مراجع اس طرح ہو جائیں گے. تو نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ مصادر مراجع کی ترتیب کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کا میں آپ کو ایک خلاصہ یہ بتا دوں کہ ہم نے مقالہ کیسے تلاش کر حوالہ کیسے تلاش کرنا ہے، گوگل سے، گوگل اسکالر سے، ٹھیک ہے، شاملہ سے، یہ ہم نے پڑھا. اور حوالے کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے تو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے حوالے کو ترتیب دینے کا پڑھا. پھر ہم نے پڑھا کہ حوالے کو اگر ٹرانسلیٹریشن بنانی ہو، بعض جگہوں پر ٹرانسلیٹریشن بھی مسٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس ٹرانسلیٹریشن کس چیز کو کہتے ہیں اور اصل ٹرانسلیٹریشن کیا ہے، وہ یہ جو اس میں جس میں اس طرح کے حروف ہوں. تو یہ آپ نے کیسے بنانے، آج کی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور باوجود کوشش کے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، پوری ٹیم کا بھی جنہوں نے ماشاءاللہ شرکت کی. اب ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹھیک یہاں بھی اذان ہو رہی ہے. تو باقی اب آپ کے پاس بھی تو ٹھیک. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہینڈ ریز کریں اور سوالات کر سکتے ہیں آپ. جی یہ چیٹ باکس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیجرزم سے کیسے بچ سکتے ہیں، ایک سوال آیا ہوا ہے. دیکھیں پلیجرزم سے آپ بچ نہیں سکتے، پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ پلیجرزم کے اصل میں لفظ پلیجرزم جو ہے نا جو ہم کرتے ہیں یہ پلیجرزم نہیں ہے. یہ پلیجرزم آپ نہیں چیک کر رہے ہیں، یہ سملیرٹی چیک کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. آپ کی یونیورسٹی میں پلیجرزم نہیں چیک کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، سملیرٹی دیکھی جاتی ہے. سملیرٹی کہتے ہیں کسی چیز کا یکساں ایک جیسا ہونا. آپ جب کوئی متن لکھتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس قسم کا متن جمع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب
ٹرنٹن اس کو تلاش کرتا ہے اپنے پاس اور اس کو وہ ملتا ہے، اور وہ آپ کے متن جیسا ہوتا ہے تو وہ سملر ہو جاتا ہے، ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں سے پکڑ لیتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ متن اٹھایا ہے، اور اس کے پاس جو سورس پڑا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ نے متن یہاں سے اٹھایا ہے، اب کسی ویب سائٹ سے اٹھایا ہے، کتاب سے اٹھایا ہے، جرنلز کہیں سے بھی اٹھایا ہے، وہ آپ کو وہ حوالے کے ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہے، آپ نے یہاں سے اٹھایا ہے، یہ والا متن یہاں سے پڑا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کو کم سے کم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے ان چیزوں کو جو آپ وہاں سے جہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اردو عربی کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پیرافریز کروائیں، اس کو بولیں اس جملے کو پیرافریز کر دیں، اس 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 پیراگراف کو پیرافریز کر دیں۔ پیرافریز کہتے ہیں الفاظ کی جو فریزز ہیں اس کو ترتیب کو چینج کرنا، جملے کو کی ترتیب کو چینج کرنا، آگے پیچھے کرنا، ایکٹیو پیسیو کرنا، یا اسی جملے کو دوسرے الفاظ میں لکھنا۔ تو بس یہی ایک طریقہ ہے پلیجرزم کو چینج کرنے کا۔ اگر آپ کے مقالے میں پلیجرزم آیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں، آپ اس پلیجرزم کے وہ جہاں جہاں آیا ہے اس متن کو آپ یا تو بڑے پیراگراف کو چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں تقسیم کریں، اگر آپ نے اس میں پنکچویشن نہیں کیے تو پنکچویشن کر دیں اس کے اندر، اگر آپ نے اس کے اندر الفاظ بہت کامن یوز کیے ہیں ان کامن الفاظ کو چینج کریں، اگر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں تو آپ فائنڈ اینڈ ریپلیس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ آپ نے وہ جو کی بورڈ کا شارٹ کٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے، یا وہ کی بورڈ والے شارٹ کٹ پہ آیا ہے پلیجرزم تو آپ نے وہ دوسرے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، مطلب آپ نے جو طریقہ سے کیا تھا اور اس پہ پلیجرزم آیا ہے، آپ نے اس سے بدل طریقہ کریں گے تو چینج ہو جائے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ بدل طریقے سے آپ کا پلیجرزم کم ہو جائے گا، لیکن یہ شورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کا جو آپ نے اس میں چینج کیا وہ کم وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک مسلسل عمل ہوتا ہے، آپ کو مستقل مشقت کر کے اس کو آخر میں اس پلیجرزم کو کم کرنا ہوتا ہے، اور عموماً جو ہوتے ہیں وہ اس میں آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ حوالے ہٹا دیں، اس میں سے آپ جو کوٹیشنز ہیں وہ ہٹا دیں، یا آپ اس کی شروع اور آخر صرف باب اول سے لے کر باب آخر تک بس اسی کو صرف پلیجرزم چیک کریں، تو اس طرح کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ اپنے جو آپ نے حوالے دیے کوشش کریں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے صرف اتنا متن آپ اٹھائیں اور حوالہ دیں، اور اپنے الفاظ میں لکھیں، کوشش کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پلیجرزم ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ پھر باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچ نہیں سکتے، وہ کچھ نہ کچھ آئے گا، اس کو پھر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جب وہ آ جائے تو جہاں جہاں پہ آیا اس کو میں نے آپ سے کہا کہ پیراگراف کو ٹکڑے کر لیں، پنکچویشن کر لیں، اور اس کے الفاظ چینج کر لیں، ہیرا پھیری اس میں کر لیں، بس ہیرا پھیری سے مراد یہاں پہ اس کے متن کو آگے پیچھے کر لیں، یہی طریقہ ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ٹیم اگر کسی جناب، اور ساتھی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو بس ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں سیشن کو۔ میرے خیال میں نہیں ہے سر کوئی سوال، تو ہم باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔